अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपका अपना होस्ट मेज़बान मोहम्मद वक्कास आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती मसूद साहब हमारे साथ मेलबर्न में मौजूद हैं। और इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। इन्होंने पूरा दिन इनका बहुत बिजी था। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की जो खसूसी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, उनको टाइम देने के लिए, उनकी आवाज़ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तवज्जुद से। और बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत हूँ कि इतना लेट हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इशा की अज़ान आजकल लेट होती है तो इस वजह से। और आपने पूरा खुतबा दिया है, पूरा पूरा आपने सबक दिया है, आपने पूरा दर्स दिया है माशाल्लाह। भाई मस्जिद से हम निकल रहे थे, तकरीबन 500 बंदा था। विक्टोरिया की सबसे बड़ी मस्जिद में इनका खिताब था। तो बहुत शुक्रिया आपका ऑस्ट्रेलिया आने का। ये आपका कौन सा पहली दफ़ा आए या आते रहते हैं? नहीं, ये मेरा दूसरा ट्रिप है जी। तो कैसा रहा, आपको रिएक्शन कैसा मिला? लोगों की तरफ से तो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन मिला है। इतना क्राउड देख के हैरानगी हुई, ख़वातीन भी मर्द भी। और 3 बयान हुए, तीनों में अच्छा खासा क्राउड था। और वही पेशावर वाला हिसाब बना था। कराची और पेशावर वाला लोग सेल्फियों के लिए, मुसाफों के लिए टूट रहे थे। इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला कबूल करे। खाने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं, आपको कैसा लगा ऑस्ट्रेलिया के घर लोग? के खाने खा रहे हैं हम तो। बस सही है, जो वही देसी खाने बन रहे हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। आपने अभी कल सफ़र करना है, आपने दूसरे शहर जाना है, फिर इनका सिटी में भी इनके बयान होंगे। तो जल्दी से मेरे पास कम्युनिटी से कुछ सवाल आए हैं, कुछ मेरे अपने ज़ाती सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि आप दिल खोल के कम्युनिटी से बात करें। हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए ये हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है। कुछ हमसे अगर कोई गलत सवाल हो जाए या सख्त सवाल हो जाए तो उसके लिए मैं पेश की माजरत करूँगा। मैं लेके आया हूँ सवाल, लेकिन क्योंकि आप हमारे दिल के करीब हैं और आप तंज़ मज़ाक से भरपूर बात को लेते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस 1,20,000 पाकिस्तानी कमोबेश यहाँ पे वास्ता बिलवास्ता पाकिस्तान से अटैच है। और वो अपने मुसलमान होने के नाते साथ साथ वो पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन उनको उनके बच्चों की बिलखुसूस अपब्रिंगिंग में ये मसला आता है कि एक तरफ इंग्लिश सीख रहे होते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, फिर उर्दू भी सीख रहे होते हैं घरों में, फिर अरबी कुरान से भी ताल्लुक़ होता है। तो एक वालदा का सवाल आया था, उससे मैं स्टार्ट करूँगा कि वो उसने अपनी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा था, सिर्फ इसी वजह से कहा था कि क्या अच्छे मुसलमान होने के लिए पाकिस्तान के साथ, उसके कल्चर, उसके साथ एसोसिएशन रखना कितना ज़रूरी है? देखें, अच्छे मुसलमान होने के लिए मुसलमानों से आपको अटैच रहना ज़रूरी है। तो जब मुसलमानों से अटैच रहना ज़रूरी है तो आपके जो ख़ानदान में जो मुस्लिम्स हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए, वो तो ज़्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान में रहती है। उन्हीं स्कॉलर्स को वो सुनती है, उन्हीं उलमा को वो सुनती है। तो आपको अगर अपने कल्चर से मोहब्बत नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इस्लाम से ही निकलते चले जाएंगे। या तो आपको अरबी फुल आती हो, आप अरब उलमा को फॉलो करें, या आपको उर्दू फुल आती हो, आप जो स्कॉलर्स बर सगीर के उनको फॉलो करें। इस्लाम की जो अरबी के बाद सबसे बड़ी ज़बान है वो उर्दू है। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप उर्दू सीखें, अपने बच्चों को आप सिखाएं, क्योंकि अरबी आप सीख तो लेंगे, बहुत अच्छी बात है, कुरान तो अरबी में ही है, लेकिन इस तरह नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप वो बोलेंगे कहाँ। उर्दू से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम घर में आपके उर्दू है, आपकी मदर लैंग्वेज, आपकी वालदा की लैंग्वेज उर्दू है, तो वो आप सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने मुल्क से, अपने कल्चर से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ये इसका इस्लाम से ताल्लुक़ होना, वो आपकी नेचर फितरत से ताल्लुक़ तो है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे थे तो आप खुश तो नहीं थे कि अपने मुल्क को, अपने शहर को याद करके रो रहे थे, आप गमज़दा थे आप। तो इंसान जहाँ पलता बढ़ता है, जहाँ उसका कल्चर बढ़ता है, उस मिट्टी से, उस जगह से इंसान को मोहब्बत होती है। ये इंसानियत का तकाज़ा है, हर कौम को होती है, तो हमें क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। दूसरा सवाल बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है, लेकिन मैं उसको चाहूँगा कि आप नैरो करके वन लाइनर सबके बाद उसके बारे में बता दें कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस जो एशिया से आई है वो अभी किराए के घर पे रहती हैं, और यहाँ पे फैसिलिटी होती है बैंक से पैसे लेके, लोन लेके घर लेना। तो काफ़ी उलमा ने पाकिस्तान से भी, जो ओवरसीज़ रहते हैं कनाडा अमेरिका में, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको, उन्होंने फतवा दिए हुए हैं कि आप ले सकते हैं पहला घर, ठीक है, आप किसी का मॉर्गेज वैसे ही दे रहे हैं तो आप अपना घर पे मॉर्गेज दे दें। एक्सक्यूजेज, रीजंस, आप इसके बारे में एक तो मैं कमेंट करना चाहूँगा कि एक तो कमर्शियल लोन के बारे में बता दीजिए, और साथ ही मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा कि इस्लामिक लोन के बारे में भी बता दें कि कितनी शरिया कंप्लाइंस होता है, शरिया कंप्लाइंस का वर्ड इस्तेमाल होता है। आगे हमें नहीं पता होता कि वो जो फिनांस दे रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट किस किस कंपनी में हो रही है, वो कहाँ से प्रॉफिट लेके जनरेट करके हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो ये आपकी नज़र में
یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. کبھی 28 ڈیز کا نوٹس آ جاتا ہے کہ آپ نے گھر خالی کرنا ہے. وہ بھی آپ کی فیملی کے لیے پردے کے مسائل, بچوں کے مسائل, گھر موو کرو, ابھی جو 28 دن کے لیے گھر دیکھو, اس کی سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت میں بھی ہم نے سود سے نہیں نبڑنا, اس کا گناہ نہیں لینا, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیں سود لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. سودی قرضہ لینا جو ہے وہ مجبوری میں جائز ہے. مجبوری کا مطلب کیا ہے کہ گھر بھی انسان کی ایک ضرورت ہے, لیکن ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے, یہ ایک اضافی چیز ہے. تو اگر آپ کرائے پہ بھی رہ سکتے ہیں نا, تو آپ کے لیے ذاتی گھر کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہماری رائے یہی ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ رائے بہت مضبوط ہے. کیونکہ جو حضرات کہتے ہیں ایک گھر مجبوری ہے تو ایک گھر کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں, بھائی ایک گھر تو مجبوری ہے, لیکن اپنا ذاتی ہونا یہ مجبوری نہیں ہے, یہ ایک اضافی چیز ہے. کرائے کے گھر میں اگر آپ رہ سکتے ہیں تو آپ کو کرایہ دینا پڑے گا. زیادہ سے زیادہ یہ آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ہم اتنا کرایہ بھریں, تو مورگیج پہ لے لیتے تو اتنی قسطیں دے کے اپنا کر لیتے, تو یہ ایک اضافی گریوی ہے, سمجھے نا, گریوی اضافی چیز ہے. باقی اسلامک فائنینس کے ذریعے گھر لینا یا اسلامک بینکنگ کے ذریعے گھر لینا اصولی طور پر جائز ہے. ہم نے تو بہت اسٹڈی کیا اس کو, جو اسلامک بینکنگ کا طریقہ کار ہے بالکل ٹھیک ہے پاکستان میں, جہاں ہمیں معلوم ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتہ ہے. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ جی وہ اسلامک بینکنگ ہے یا اسلامک طریقے سے وہ فائنینس کرتے ہیں, تو امپلیمنٹ اس کا ہے یا نہیں ہے, پریکٹیکلی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ یہاں کے علماء جو آپ کو میں سمجھتا ہوں صحیح بتا سکتے ہیں. وہاں کے بارے میں پوچھیں گے, نظام بینک ہے, بینک اسلامی ہے, اسی طرح بہت سارے بینکوں میں اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں پاکستان میں, وہاں ہم نے سروے کیا ہے, وہاں ہمیں اطمینان ہے. یہاں مجھے تو دوسرا میرا سفر ہے, اتنا اسٹے میں نے کیا نہیں, اس لیے میں نے کہا ہے یہاں لوگوں سے کہ یہاں جو اسلامک طریقے سے فائنینس کر رہے ہیں, جو ادارے یا جو اشخاص یا کوئی بینک بھی اگر ہے, تو ان کا پورا پروسیجر آپ ریٹرن میں لکھ کے جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کرنگی یا کسی بھی بڑے ادارے کو بھیج دیں, آپ ہمارے پاس میرے ایڈریس پہ بھیج دیں, تو ہم اس کو اسٹڈی کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر امپلیمنٹ اس کا ہے یا نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے, تو وہ پھر لوگوں کا کام ہے, یہاں کے علماء کا کام ہے وہ سروے کریں. تو آپ اگر ہے تو جائز ہے, اگر نہیں ہے تو ناجائز ہے. اب عملی طور پر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے یہاں کے بارے میں نالج نہیں ہے. تو یوزلی آپ پروسیس دیکھ کے آپ انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں, سند دے سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. ایک ریسنٹلی آپ کا سوال اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بالخصوص خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے کمیونٹی میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, اور ان کو اس پہ انہوں نے آپ کی بات کی تلقین پہ عمل بھی کیا ہے, کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں. اوبر ایٹ کے حوالے سے آپ کا ایک مختصر سا کلپ آسٹریلیا کے اندر کسی نے سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کے بارے میں آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ یہ حرام ہے, اور آپ نے اس کی روایات بھی پیش کی تھی. لیکن کچھ آگے سے اس کے بارے میں سوال تھے کہ اگر کوئی لوپ ہول بتا دیں, یا کوئی جو جس طرح بولتے ہیں جگاڑ بتا دیں, کہ اگر آپ کسی نان مسلم کو کھانا دینے جا رہے ہیں, اور وہ بھی نان مسلم ہے اور آپ کھانا بھی نان مسلم ہے, ٹھیک ہے آپ ذریعہ بن رہے ہیں, تو لیکن آپ دینے نان مسلم کو جا رہے ہیں, اس میں وہ کوئی گوشت کی چیز ہے یا کوئی ڈرنک ہے یا کوئی جوس ہے, تو اس میں آپ تھوڑا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, وہ جاب انسان پک کر لے یا نہ کرے, اس کے بارے میں. دیکھیں جوس تو کسی کو بھی پلایا جا سکتا ہے, شراب یا خنزیر یا جو ذبیحہ نہیں ہے, گوشت ہے جو حرام ہو, یعنی ہینڈ سلاٹر نہ ہو, وہ آپ غیر مسلم کو بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. لا تعاون علی الاسم والعدوان, گناہ میں تعاون بھی جائز نہیں. کوئی غیر مسلم کہتا ہے مجھے شراب کی بوتل پکڑاؤ, تو آپ اس کے ساتھ معاونت نہیں کر سکتے. کوئی ہیروئن جی آپ سے کہتا ہے کہ یار ہیروئن کی پڑیا مجھے لا کے دے دو, تو کیا یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ ظاہر ہے جائز نہیں ہے. تو یعنی تعاون کے بھی درجات ہوتے ہیں نا, یہ بالکل واضح طور پر آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ انگور اگا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں, اور غیر مسلموں کو انگور بیچ رہے ہیں آپ, اور وہ انگور سے شراب بنا کے پی لیتا ہے, تو یہ تعاون نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ انگور کے بعد شراب بنانا یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, وہ شراب بھی بنا سکتا تھا, انگور بھی کھا سکتا تھا, تو یہ تعاون حرام نہیں کہلائے گا. انگور اللہ کی مخلوق ہے, آپ بنا سکتے ہیں. تو لیکن شراب بنا کے آپ بیچیں یا شراب آپ کسی کو ڈیلیور کریں, تو یہ واضح طور پر اس کی جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ ناجائز اور برا عمل ہے, اس سے آمدن جو حاصل ہوگی وہ بھی ناجائز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے فوڈ ڈیلیور کیا تو اس میں حلال اور حرام کا مرکب ہے اگر, تو پوری آمدن حرام نہیں ہوگی, اس میں آپ کو ایک اندازہ لگانا پڑے گا کہ حلال کتنا ہے, حرام کتنا ہے. تو جو حلال ڈیلیور کیا اس کی ارننگ حلال ہوگی, جو حرام ڈیلیور کیا اس کی ارننگ حرام ہوگی. لیکن گناہ دونوں صورتوں میں ملے گا, کیونکہ آپ نے دونوں چیزوں کا مکسچر آپ نے ڈیلیور کیا. اس لیے جائز اس عمل کو بہرحال ناجائز کہا جائے گا. آمدن میں تو یہ ڈیٹیل ہے کہ کتنے فیصد جائز کتنے فیصد ناجائز, لیکن یہ عمل بہرحال ناجائز ہے. باقی آپ نے بات کی مجبوری کی کہ مجبوری میں جائز ہے یا نہیں. دیکھیں مجبوری میں جو حرام کھانے کی اجازت ہے نا, جس کی قرآن نے اجازت دی ہے, وہ تو اس کو دی ہے کہ جو بالکل بھوک سے مرنے لگے.
تو اس کو حرام اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے وہ موت سے بچ جائے. اصولی طور پر تو یہ مسئلہ ہے. باقی علماء عام طور پر ان لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہے اور ان کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ فوراً یہ ناجائز چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے, پھر وہ فوراً حلال مل نہیں رہا تو وہ ڈکیتیاں نہ شروع کر دیں, چوریاں نہ شروع کر دیں, اس سے بھی بڑھ کر حرام نہ شروع کر دیں. تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء کی طرف سے کہ بھائی ایک بڑے حرام سے بچنے کے لیے فی الحال چھوٹے حرام کو کرتے رہو. یہ لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے, گناہ پھر بھی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک آدمی کے ایمان کا لیول ہے. آپ ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چل بھائی تو چرس پی لے, ٹھیک ہے نا, ہیروئن سے تو بہتر ہی ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چرس حلال ہے, یہ کہا جائے گا ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے بھی جائے. ہیروئن سے تو موت کا خطرہ تھا نا, اور وہ اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا اس کو. تو اس طرح سے جو لوگ بھی یہ اوبر فوڈ کے نام سے کرتے ہیں کام, تو اصولی طور پر تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو ہے وہ تلاش کریں. لیکن ایک حکمتاً اور مصلحتاً کہا جاتا ہے کہ حلال تلاش کریں. جب تک نہیں ہوتا تو فی الحال اسی پر عمل کریں کہ جو حرام آ رہا ہے اس کو صدقہ کر دیں, اور جتنی حلال ڈیلیوری ہو رہی ہے اس کو ایک اندازے سے 100% تو نہیں ہوگا, یہ ڈفرینشیٹ بالکل کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ گوشت دینے جا رہے ہو, مفن دینے جا رہے ہو. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے سن لیے مفتی صاحب کا مدلل جواب پورا. ایک اور میں اگلے سوال پہ بڑھتا رہوں گا جلد سے جلد. آپ کا ٹائم بہت مجھے قیمتی ہے, آپ نے جیلونگ جانا ہے. میں چاہوں گا کہ تزکیہ نفس پہ بات کی جائے تھوڑی سی. یہاں آسٹریلیا میں الحمدللہ ہماری کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے, پیسے کے لحاظ سے ہر ڈالر میں انکم ہوتی ہے, پیچھے بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن دل میں بغض, کینہ, حسد, صلہ رحمی, میاں بیوی کے مسائل آپ سے بہتر کوئی شاید نہیں جانتا. اس وقت پاکستان میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے, بہن بھائی کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں, کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ یعنی پڑھے لکھے لوگ پاکستانی بھی یہاں پہ کمیونٹی میں ہیں, کسی بات سے اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے, نالاں ہو جاتے ہیں, تو اپنی انا کی بیچ میں لا کے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور ڈسٹینس تو ویسے ہی ہمارا 7,500 کلومیٹر پاکستان سے ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ایڈوائس دیکھیں. اسلام نے جو ہمیں احکام دیا نا زندگی میں چلنے کے لیے, ان احکام کو بعد میں علماء فقہا نے مختلف شعبوں میں نام دے کے ڈیوائڈ کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے ہمیں تزکیہ نفس بھی سکھایا, آپ نے حلال و حرام کے مسائل بھی بتائے, آپ نے تجارت کے طریقے بھی بتائے. لیکن بعد میں ان تمام چیزوں کو الگ الگ شعبے دیے گئے. جیسے جو حلال و حرام کے مسائل تھے اس کو نام دیا گیا فقہ کا. بھائی جو فقہ میں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو مفتی کہا جاتا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے, ٹھیک ہے. تزکیہ جو تھا نا کہ دل میں تمام باطنی برائیاں نکل جائیں, حسد, کینہ, بغض, اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے, کیونکہ اللہ کی محبت آئے گی تو یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی. اللہ کی اس سے دل لگے گا انسان کا, وہ اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے انسان. تو اس کو الگ سے نام دیا گیا تزکیہ کو تصوف کا. تو تصوف کا پہلے مسلمانوں میں بڑا زور تھا. ہاں پھر آہستہ آہستہ وہ تصوف میں بدعتیں بہت آنے لگیں, غلط چیزیں آ گئیں, غیر شرعی چیزیں. تو تصوف کی بھی دو قسمیں, غلط تصوف ہے, ایک صحیح تصوف ہے. تصوف میں ہوتا کیا ہے بھئی, آپ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرتے ہیں, یا آپ اللہ والوں میں کچھ دن جا کے نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں, کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. آپ رہتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی محبت اللہ کی آ جاتی ہے. تو جب اللہ کی محبت آتی ہے نا آپ کے دل میں, تو یہ گندگیاں آپ کے دل سے, یہ سارا مادہ پرستی کا تو نتیجہ ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہے, میں جیلسی میں اس کو ٹانگیں کھینچنا شروع کر دوں, کسی کی تعریف سن کے میں جیلسی ہونا شروع ہو جاؤں, اور بغض, کینہ, یہ سب جب دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے. دل خالی کبھی نہیں ہوتا. تو اللہ کو ڈالنے کے لیے نا تصوف تھا. جتنے بڑے بڑے علماء پرہیزگار گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑا دین کا کام کیا, وہ سارے تصوف سے منسلک تھے وہ لوگ. ہاں صحابہ تابعین میں چونکہ یہ الگ سے اس شعبے کو نام نہیں دیا گیا تھا, تصوف تو ان میں بھی تھا, اس کو نام الگ سے نہیں دیا گیا تھا, لیکن صحابہ میں بھی آپ کو ملے گا. عبداللہ بن مسعود کے کچھ شاگرد تھے, عبداللہ بن عباس کے کچھ شاگرد تھے, حضرت جو ہے ابو ہریرہ کے شاگرد تھے, تو وہ ان سے اللہ اللہ بھی سیکھا کرتے تھے, اللہ کی محبت بھی اور مسائل کا علم بھی. اب کیا ہے کہ ظاہری علم تو ہے بہت, مدارس بھی ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں, لیکن اللہ کی محبت جہاں سیکھی جاتی ہے, اہل اللہ سے تعلق قائم کر کے, ذکر عبادت کر کے, تہجد, نماز, دعا, نفلی عبادتیں یہ کر کے, یہ چیز ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئی ہے. تو علم ہے لیکن خشک علم ہے, اس میں تراوٹ نہیں ہے. تو وہ بلکہ وہ علم جو ہے نا وہ الٹا وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں نا اس کو لانے کی ضرورت ہے کہ آپ تزکیہ کی طرف توجہ دیں, ذکر کریں, جو اہل اللہ ہیں جن کے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں, آپ ان سے ہدایات لیں, وہ آپ جو آپ کے اندر برائیاں آپ ان کو بتائیں,
یہ حسد بغض کینہ یہ سب برائیوں میں آتا ہے. آپ کو احساس ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کے یار میرے اندر برائی ہے تو میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی نا تو وہ اندر سے نہیں انسان بنے گا. صحیح. اسی کے متعلق میں ایک اگلا سوال آج کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ ذکر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ بے شمار اس کا ذکر کیا کہ کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی یاد سے آپ غفلت نہ ہو. کم و بیش اس طرح آیت کا ترجمہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ ذکر اس میں جو ذکر کی اقسام ہے, ذکر لسانی, ذکر خفی جو دل میں کہتے ہیں کچھ صوفیہ کرام, اور تصوف میں بھی ہے کہ ذکر قلبی آپ کا قلب جاری ہو جائے, یا ذکر لسانی, اس میں سے پروٹائز آپ کس طرح کریں گے اور کیسے کرنا ایک ہوتا ہے ذکر لسانی جو قرآن و سنت نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح جو 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھے 100 دفعہ شام کو پڑھے تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. اس طرح کی احادیث ہیں. یہ ہے ذکر لسانی, اور ظاہر ہے اس کا اثر دل پہ بھی پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ زبان سے کر دیں, چاہے بے دہانی میں بھی کریں نا پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے. باقی ایک ذکر قلبی جو صوفی لوگ کرواتے ہیں, صوفی اکرام کرواتے رہے ہیں, جیسے ضربے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کے, دل پہ چوٹ لگی, یا سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے اللہ اللہ, اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اب اس میں دو رائے ہیں, دو انتہائیں ہیں. ایک تو یہ انتہا ہے کہ ایک کہتے ہیں چونکہ قرآن و سنت سے ثبوت نہیں لہذا یہ عمل بدعت ہے, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, جائز ہی نہیں ہے, گناہ ملے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ عمل بہت سارے اہل اللہ سے چلا آ رہا ہے تو لہذا یہ سنت ہے. یہ دو انتہائیں ہیں. سنت کہنا یہ اپنی طرف سے اضافہ ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں, بیلنس رہا ہے اس میں یہ کہ صوفیہ کرام کا ایک تجربہ ہوا کہ بھائی اگر اس خاص طریقے سے, جس کو نا تصوف کی اصطلاح میں شغل کہا جاتا ہے, اس کو ذکر اور شغل, یعنی شغل کا مطلب کچھ خاص حرکات کے ذریعے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ان کا تجربہ تھا, ان کا ایکسپیرینس تھا. تو اس کو اگر صرف تجربے کی حد تک, علاج کی حد تک رکھا جائے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہت فائدے کی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو سنت کا درجہ دینا شروع کر دیں اور اس کو آپ مخصوص سمجھنا شروع کر دیں, مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں تو سمجھتے ہیں بہت نیک ہے, حالانکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اگر آپ کے دل سے اللہ کی آوازیں بھی آتی ہیں, یہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. بے شک. زبان سے اللہ بولیں گے ثواب ملے گا, اللہ اکبر بولیں گے, دل آپ کا اللہ اللہ بھی کر رہا ہے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے اگر عملی طور پر بھی کرنا شروع کر دیا. ہاں آپ نے دل پہ ضربیں لگائیں, دل سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی اور عملی زندگی میں اللہ آنا شروع ہو گیا آپ کے, یعنی آپ کو اس ذکر قلبی کے بعد گناہ چھوٹنا شروع ہو گئے اور نیکی کی طرف آپ کی توجہ چلی گئی تو بہت اچھی بات ہے, پھر فائدہ ہوا ہے آپ کو. تو اب آج کل جو جہالت والا تصوف ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی سانس میں اللہ کی آواز آ رہی ہے تو دل میں اللہ کی آواز آ رہی ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت نیک بن چکے ہیں. حالانکہ یہ پروسیس اگر ایک خاص طریقے سے جانور پہ بھی کیا جائے نا تو شاید اس سے بھی آواز آنا شروع ہو جائے. ہاں آپ کو عملی طور پہ یعنی ہاں, تو وہ اللہ جو پریکٹیکلی آپ کو اللہ کی محبت آئے اور عملی زندگی میں اس کا اظہار ہو تو اس اللہ کے دل میں آنے سے تو فائدہ ہوگا, ورنہ تو زبان سے ذکر کی فضیلت ہے, یہ والے کی کوئی قرآن و سنت میں نہیں. تو جو جتنی چیز ہے اس کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ذکر قلبی ہے نا یہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو, اس سے برائی چھوٹے, شریعت کے عمل کی توفیق ملی. تو جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ عمل ہو گیا تو پھر چھڑوا بھی دیتے تھے. ابھی ایک علاج کو علاج کی حد تک رکھا گیا, لیکن آج کل اسی کو مخصوص سمجھ لیا ہے اور پریکٹیکلی اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو جو ذریعہ مقصود کو آپ مخصوص سمجھ لیں تو پھر تو غلط ہے نا, یہ تو بدعت ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال میرا جو ہے تھوڑا سا اس لحاظ سے سنجیدہ ہے کہ اس میں مجھے خود کنفیوژن اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ تنزلی کیوں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری عبادات کمزور ہے. تو جب انسان مسلمان عبادات کرتا ہے تو نماز روزے حج زکوٰۃ اپنے پکے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معاملات پکے کرتا ہے, تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ ہم عالم اسباب میں ہیں. حضرت اعزاب میں بھی ہے کہ اپنے تیر وغیرہ گھوڑے تیار رکھو, ٹھیک ہے. تو ایک دوسری طرف جو اس کا دوسری ہائٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مال اسباب میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت عثمان کی مثال بھی ملتی ہے, 313 کو 1000 غلبہ ہو گیا. تو آپ بیلنس اپروچ بتائیے کہ ہم ایک طرف دوسری طرف جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مال اسباب میں پڑیں گے تو ہمارا حساب زیادہ ہوگا قیامت کے دن اور زیادہ تو غریب جو ہیں جنت میں غریب ہیں, تو آپ ہمیں بیلنس اپروچ بتا دیں. کہ بیلنس یہ ہے کہ قرآن و سنت نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ اسباب اختیار نہیں کرتے تو آپ ناکامی کا شکار ہیں.
آپ نے بھرپور اسباب اختیار کر لیے, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا, تو پھر جو بھی ہوگا اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا, چاہے آپ ناکام بھی ہو گئے, کیونکہ آپ نے اپنی فارمیلٹی پوری کر دی. بدر میں جو کچھ ہوا ہے نا, وہ نبی کی طرف سے نہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہوا. 313 کا 1000 کے مقابلے میں آنا, یہ اسباب کی دنیا میں اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ نبی 313 کو 1000 کے مقابلے میں لے کر نہیں گئے تھے. اصل جو ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ تھا تجارتی جس پہ حملہ کرنا تھا, اس کے لیے 313 کافی تھے. وہ تو اتفاق سے ہوا ہی ہے کہ وہ 1000 آ کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوئی. تو کچھ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اس میں اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہاں آپ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اسباب پہ نظر نہ رکھو, نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ. تو قدرت کی طرف سے کچھ ہو گیا ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خود آگ میں چھلانگ نہیں ماری ہے, ان کو ڈال دیا گیا. خود آرڈر کیا جاتا تو کبھی نہیں مارتے چھلانگ, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں آگ جل رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے چھلانگ مارو, اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تم بھی بچائے, تمہیں بھی بچا لے گا, تو میں کہوں گا کیا دلیل ہے بھائی اللہ مجھے بچا لے گا. زیادہ تر لوگ تو نہیں بچتے, لیکن اگر مجھے اٹھا کے پھینک دیا گیا اور کسی معجزے سے میں بچ گیا ہوں تو وہ قانون اور ضابطہ نہیں بن جائے گا, وہ ایک اللہ کی قدرت ہوگی. تو فالو ہم نے بدر کے واقعے کو نہیں کرنا, فالو ہم نے غزوہ خندق کو کرنا ہے. وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ چاروں طرف سے مشرکین حملہ کر رہے تھے, تو نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ 313 کو اللہ نے جب 1000 پہ غلبہ دیا تو ہمیں یہاں بھی غلبہ دے گا, نہ. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو شکست ہوگی. تو فی الحال یہی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روکا جائے, کیونکہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. تو چاروں طرف سے خندق کھود کے ان کو اندر آنے سے روکا گیا ہے, ورنہ ان کو آنے دیا جاتا ہے کہ بھائی 313 جب 1000 پہ غالب ہو گئے تو ہم ایک گروہ جو ہے 10 گروہوں پہ بھی غالب ہو جائے. تو ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اسباب اختیار کرنے, اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دیں. مسلمان کر یہ رہا ہے کہ جو کام خود کرنے کے ہیں وہ اللہ پہ چھوڑے ہوئے, جو اللہ کے کرنے کے ہیں اس میں خود ٹانگ اڑا رہے ہیں. اس سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب, پروگرام بڑھ رہا ہے اس سے. پھر صاحب 2 سوال ہو رہے ہیں اور پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بہت لمبا انٹرویو ہو گیا ہے. ایک یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں 100 دفعہ, لیکن کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا. دیکھیں, اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو, 100% درست ہے, لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں. جو جس رائے رکھنے کا اہل ہی نہیں ہے نا, اس کو رائے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کی رائے کا احترام بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر فرض کریں میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہوں اور آپ کی گولے گنڈے کی دکان ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, یا میں الٹا کر لیتا ہوں اس کو, آپ کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں اور میری گولے گنڈے کی دکان ہے, مجھے کینسر کی الف بی بھی نہیں پتا. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ جی کینسر میں سگریٹ کا بہت بڑا دخل ہے. میں آپ کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کرواتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, میری رائے یہ کہ کوئی دخل نہیں ہے. اب آپ کو غصہ آنا نیچرل ہے, یار تو گولے گنڈے کی تیری دکان ہے, تو کیسے کینسر میں ٹانگ اڑا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں, اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ گولے گنڈے والا کینسر کے بارے میں رائے دینے کا اہل نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر اگر کینسر کا اسپیشلسٹ کینسر کے اسپیشلسٹ سے اختلاف کرے گا تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو مذہب میں بھی ایسے ہی ہے, جو مذہب کے ایکسپرٹ ہیں, مجتہدین ہیں, فقہ, قرآن, حدیث اور جو ہے پر اجماع امت اور یہ سب دلائل پر ان کو بھرپور عبور ہے, وہ رائے دینے کے اہل ہیں. تو ان کی رائے سے مجتہد کو اختلاف کرنے کا حق ہے, ایک عامی آدمی کو ان سے اختلاف کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے, لہذا اس کی رائے کا احترام بھی نہیں ہے. صحیح, بہت آپ نے. ہاں, آپ کسی ایسی چیز میں میری رائے سے اختلاف کریں جس میں آپ اور میں برابر ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سیاسی حالات پہ اختلاف کر سکتے ہیں, یا اور ڈائٹ پلان پہ, تو آپ کا بھی ڈاکٹروں سے رابطہ ہوگا, میرا بھی ہوگا, تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, جو 2 سال پہلے آپ نے ایک بات کی تھی اور وہ تھوڑی سینسٹیو ٹاپک ہے, تو میرے پاس اس کے بارے میں بالکل ناقص علم ہے. یہ پہلے میں آپ سے, آپ اس کی ایکسپرٹ ہوں گے, آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی. میں بات کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کے بارے میں آپ نے ایک بات کی تھی, حضرت حسن علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں. مجھے آپ کے بارے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ کے اہل بیت سے کتنی محبت ہے. میں کوئی اتنی توفیق ہی نہیں ہے نا. یعنی میں نے یہ بات کی تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ شادیاں جی آپ نے کی تھی, لیکن میری علم کے مطابق, میری تربیت, میری تعلیم جو اس عمر تک مجھے آج تک ملا ہے, اہل بیت سے محبت کا تقاضا میرا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی روایات دی تھی, آپ نے اپنے دوسری طرف سے جو اس سے مخالف تھے ان کی طرف سے بھی بڑے کلپس بنے تھے. تو میرا مقصد اس کے اندر ڈیپ جانے کا نہیں ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا
کہ اگر میں بحیثیت ہے مسلمان، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، میں آپ کی اس جو بات مجھے ہضم نہیں ہو پائی، جو اہل بیت جن کے بارے میں حکم ہے کہ آپ زبان بھی نہیں، نظر بھی نہیں اوپر اٹھا سکتے، اونچی آوازیں بھی نہیں کر سکتے، تو میں آپ کی اس بات سے اختلاف کر سکتا ہوں. اب دوسرے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ اگر جو اختلاف رکھتے ہیں، جو کافی اس بات کو ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اور بڑے فتوے بھی دے رہے ہیں، کبھی کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے ناقدین سے پہلے جی بہت سے لوگ اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جن کو نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، اور نہ اسلامی سوسائٹی میں جو کلچر تھا اس وقت اس کا علم ہے. یہ بالکل ایسے جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 سال میں شادی نہیں کی. وجہ اس کی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام پہ ایک الزام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا، تو اس اسلام کا یہ اعتراض دور کرنا ہے. لیکن جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اس زمانے کا کلچر پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا، تو یہ نیچرل تھا، نارمل تھا. نیچرل تو نہیں کہ نارمل تھا. یہ تبھی مشرکین مکہ نے اتنے اعتراضات پیغمبر پہ کیے، یہ والا اعتراض کبھی نہیں کیا کہ آپ نے کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کیا. یہاں تک کہ اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں غامدی صاحب ان کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 16 یا 17 سال تھی، تو اگر آج کے کلچر کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک 50 سال کا شخص اگر 16 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، گورا اس کو بھی نہیں مانے گا. اور اگر اس کلچر کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کلچر میں یہ کامن تھی، یہ چیز یہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ڈیورس دے کے پھر کریں، ڈیورس دے نہیں. میں پہلے پیغمبر کی مثال دے رہا ہوں کہ اتنی کم عمر سے نکاح. تبھی مشرکین نے آپ کے حضرت زینب سے نکاح پہ تو اعتراض کیا ہے، کیونکہ مشرکین کا کلچر یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے طلاق کے بعد بھی. تو نبی نے کیا تو اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے بتایا کہ بھئی منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. تو کلچرل اگر دیکھا جائے تو نبی کا 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں تھا. اب اس اعتبار سے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ظلم تو ہے نا، تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں غیر مسلم کے سامنے کہ یہ ظلم بھی نہیں ہے، وہ خود راضی ہیں، ساری زندگی خوش نہیں ہے. تو جب میاں بیوی خوش ہیں تو آپ کو یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں سمجھ رہا، تو آپ کیوں اس کو ظلم سمجھ رہے ہو.